बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं अलहाज हकीम सैयद शफ़क़त अली शाह प्रोग्राम सेहत और हिकमत लेके हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा ये प्रोग्राम तिब्बी तरीका इलाज के बारे में होता है और हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दरीना तजर्बात की रोशनी में आपको तिब्बी तरीका इलाज के बारे में बताएं कि जो इस कुरा अर्ज़ में अल्लाह ताला ने इंसानियत की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बेशुमार जड़ी बूटियों के जो ख़जाने अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं मौसम के मुताबिक, और एक एक बीमारी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की वैरायटी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है, वो किस मौसम में कौन सी जड़ी बूटियाँ होती हैं, किस किस मर्ज़ के लिए कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं, इन सब के बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि जड़ी बूटी तरीका इलाज, जिसको यूनानी तरीका इलाज या आयुर्वेदिक तरीका इलाज या तिब्ब इस्लामी या तिब्ब नबवी या तिब्ब अहले बैत, इससे हमें क्या रहनुमाई मिलती है, और जो हमारे बुज़ुर्गों की रिसर्च, जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपना वक्त गुजारा और उन्होंने जो खिदमत बनी इंसान की और उनके साथ रहकर हमने जो प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल किया और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जड़ी बूटियों की रिसर्च के सिलसिले में जाने का इत्फाक हुआ, और वो चीज़ें हमें आज उसी तरह याद हैं जैसे कि कल की बात है। जड़ी बूटियों में अल्लाह ताला ने इस कदर खूबियाँ रखी हैं कि जब इंसान किसी मुश्किल तकलीफ़ में होता है और जब इन जड़ी बूटियों से आराम और सुकून और सेहत मिलती है, तब इंसान का अकीदा इस कदर मजबूत हो जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कुरा अर्ज़ में कोई भी ऐसा पौधा, कोई ऐसी टहनी, ऐसा तिनका, ऐसे बीज, ऐसे दरख्त पैदा नहीं किए जो कि इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद ना हो। आम इंसान जो कुछ भी नहीं समझता, उसको भी मालूम है कि दरख्त लगाना, पौधा उगाना ये सदका जारिया है। एक तो इसका स्वाब मिलता है, दूसरा हमारे जो मौसम में जो आजकल तब्दीलियां आ रही हैं, एनवायरनमेंट चेंजिंग आ रहे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और तीसरी बात, हमें फ्रेश जो है, जो माहौल हमें मिलता है, ऑक्सीजन हमें बेहतर मिलती है, इसलिए हमें इस सदका जारिया में हिस्सा डालना चाहिए और ऐसी जड़ी बूटियों को, ऐसे पौधों को लगाना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। हमारी कोशिश होती है, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा तल्लुक़ एक ऐसे मज़ीद सादात तिब्बी घराने से है जो 7 पुश्तों से बनी इंसान की खिदमत कर रहे हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पर चलते हुए इसी तरह बनी इंसान की खिदमत करते रहें, और जो रिसर्च हमारे बुज़ुर्गों ने अपना जो वक्त इस पर सर्व किया, और वो रिसर्च आप तक पहुंचा सकें, और उनके पास जो है, जो हर वक्त रश लगा रहता था और मरीज़ बहुत दूर दूर से दूसरे शहरों से आते थे, और इस कदर उनकी इज्जत थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बुजुर्गों का एक नाम, एक मुकाम था, लेकिन वो अपने असूलों के बहुत पाबंद थे। यहाँ तक कि कोई जब मरीज़ आता, उसको पहली बात जब नब्ज़ देखकर उसको पूरा असेस करते, उसकी हिस्ट्री के बाद जो उसको डाइट प्लान बताया जाता, जो उसको जड़ी बूटियों के बारे में बताया जाता, जो परहेज़ बताया जाता, तो उनको सख्ती के साथ कहा जाता है कि अगर आप इस पर अमल नहीं करना तो फिर मेरे पास ना आओ।
کیونکہ مریض کے لیے، مریض کے فائدے کے لیے ہی بزرگ جو ہے وہ یہ ساری باتیں بتاتے تھے کہ فائدہ آپ کا اسی میں ہے کہ اگر آپ جو ہے دوائی جو ہے وہ اسی لیے دی جاتی ہے کہ مریض کو جو سچویشن ہے اس کا فائدہ ہو. لیکن اگر ہم بد پرہیزی کریں گے کہ جو غذا، جو ایسی چیزیں جو مرض کو بڑھانے کا سبب بنے، اگر ہم وہ روکیں گے نہیں تو پھر جو ہے یا دوائی کے اوقات یا دوائی کے طریقے پر صحیح عمل نہیں کریں گے تو پھر وہ خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا. دوائی کوئی بھی ہو، اس کا کام ہوتا ہے مرض کی شدت میں کمی لانا. جو بد پرہیزی ہوتی ہے، جو چیزیں اوائڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، وہ مریض کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں چیزیں جو میں استعمال کروں یا کرتی ہوں یا کرتا ہوں تو وہ مرض کی شدت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں. اس لیے سختی کے ساتھ جو معالج آپ کو بتاتا ہے اس پر عمل کرنا ہی جو ہے شفا یابی کے راستے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے. پھر دوسرا، بزرگوں کے پاس جو مریض آتے تھے ان کو وہ یہ بتاتے تھے کہ ایک تو ہے دوائی طریقہ علاج، ایک ہے کہ جڑی بوٹیاں جیسے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو مریض حاضر ہوتے تھے تو سب سے پہلے ان کو جو دوائی تجویز کرتے تھے، جو جڑی بوٹیاں تجویز کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو قرآنی آیات جو وہ بھی بتاتے تھے تاکہ شفا یابی کے عمل میں جو ہے آسانیاں پیدا ہو جائیں. اسی طرح ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جہاں وہ دوائی جڑی بوٹیوں کے بارے میں بتاتے، وہاں قرآنی آیات بھی بتاتے تاکہ شفا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، اور شفا جو ہے قرآنی آیات بھی اسی طرح شفا میں مددگار ثابت ہوتی ہیں جس طرح کوئی ادویات جو ہے اثر کرتی ہیں. اور یہ جب ہم پڑھتے ہیں یا ہم اس کو پڑھ کر پانی پہ دم کر کے جب ہم پیتے ہیں تو اس کے اثرات بھی وہی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے. آج جو ہمارے اب موضوع کی طرف چلتے ہیں، آج جو ہم بات کریں گے کہ بہت سی ہمیں اپڈیٹ جو آتی ہیں اس کے مطابق جو ہم پروگرام کو سیٹ کرتے ہیں، اور کافی محنت کے بعد جو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اپنے معزز ناظرین کو یہ بتا سکیں کہ یہ جو سچویشن ہے کس قدر زیادہ ہے. گردوں کے امراض اور پروسٹیٹ گلینڈ، گردوں کے امراض میں جو مسائل آتے ہیں وہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں. پتھری ہوتی ہے، گردوں میں سوجن ہوتی ہیں، گردے جو ہے جو ان میں پرابلم بہت سی وجوہات کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے ان کی ورکنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں گردوں کے بارے میں، کڈنی پرابلم کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پروسٹیٹ کے جو ہے یہ مسائل جو ہوتے ہیں. پروسٹیٹ انلارج جو کہ مردوں میں ہوتی ہے بیماری پروسٹیٹ کی، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کا جو ہے طب نبوی کے مطابق، جڑی بوٹیوں کے مطابق کیا اس میں آسانی کے لیے ہم کیا چیزوں کا استعمال کریں اور کس طرح وہ بہتر ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے کوئی بھی آپ اگر اپنے لیے یا اپنی فیملی کے لیے کوئی طبی نقطہ نگاہ سے اگر کوئی مشورہ چاہتے ہوں تو اسکرین پہ جو لائیو کال نمبر آ رہا ہے اس پر کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے دیرینہ تجربات کی روشنی میں آپ کو بہتر سے بہتر مشورہ دینے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں کہ جو ہماری ہفتہ وار مصروفیت ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی
ہم جو ہے کمنگ سنڈے کو ہم جو ہوں گے ساؤتھ ہال لنڈن میں 2 بجے سے 6 بجے تک. لنڈن گرد و نواح جو ہمارے معزز ناظرین جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں وہ اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور کل یعنی سیٹرڈے کو ہم ہوں گے مانچسٹر میں، اور منڈے کمنگ منڈے کو ہم 1 بجے سے 3 بجے تک سپارپو برمنگھم میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو بھی ہم پروگرام میں آپ کو چیزیں بتاتے ہیں، اور اگر کوئی آپ کو سمجھ نہ آئے یا آپ کو کوئی چیز مزید پوچھنا ہو یا کوئی ملاقات کا خواہش مند ہو، تو ان کے لیے یہی ہے کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 4 بجے پروگرام ختم ہوگا، 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا، تو وہ اب بعد میں بھی ٹیلی فون کر کے مزید جو ہے آپ معلومات لے سکتے ہیں، یا کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا جو چیزیں ہم جڑی بوٹیاں وغیرہ آپ بتاتے ہیں کہاں سے ملیں گی، کیا ان کا اس بارے میں ہیلپ چاہیے ہو، یا ہمارے جو معزز ناظرین جو دوسرے دور ملکوں سے ہمیں کال کرتے ہیں ان کو کوئی چیز ملنے میں مشکل ہو، تو ہم وہ بھی گائیڈ کریں گے کہ کس کس جگہ پہ کون سی اچھی ادویات ملنے کی جگہ ہیں، وہاں سے ان کو آسانی کے ساتھ وہ چیزیں وہ جڑی بوٹیاں دستیاب ہو سکتی ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ گوگل سرچ میں جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK ٹائپ کریں تو ہمارے بارے میں آپ کو معلومات مل جائے گی. اب ہم جو آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب، ان سے ہم یہ ہماری کوشش ہے کہ وہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ امراض گردے کے بارے میں، کہ کڈنی ڈیزیز یا جو پتھریاں ہوتی ہیں گردوں میں اس کے کیا اسباب ہوتے ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا غذائیں ایسی ہونی چاہیے، کس طرح ان کو جو ہے قدرتی طریقے سے کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے، غذا میں ہمارے لیے کون سی چیزیں ہوں، جڑی بوٹیوں میں ہمارے پاس کون سی ایسی چیزوں کو استعمال کریں. اور یہ بہت زیادہ یہ مسائل آج کل ہو رہی ہیں کیونکہ ہماری غذائیں ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں بیلنس غذا کا پتہ ہی نہیں ہے کون سی غذا کھانی ہے. تو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی کی طرف. جناب ڈاکٹر صاحب فون کال پر. جی ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. جی میں پوچھنا تھا کہ یہ حکیم صاحب کل 100 سال میں سنڈے کو 100 سال آئیں گے. جی تو یہ کون سی جگہ پہ آتے ہیں؟ یہ ہائی اسٹریٹ 44 ہائی اسٹریٹ پہ. 44 ہائی اسٹریٹ. ہاں فائر بریگیڈ آفس کے بالکل سامنے ہے. نگینا کیا نام ہے ٹیک اوے ادھر ہی. جی جی ٹھیک ہے. نگینا کے آفس ریڈ جن سے ادھر. ہاں ادھر سے آپ نگینا ٹیک اوے سے پتہ کریں گے آپ کو بتا دیں گے. لیکن بہتر یہ ہے کہ 4 بجے پروگرام ختم ہوگا، اسی نمبر پر آپ دوبارہ ٹیلی فون کر لیں گی تو میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. شکریہ بہت بہت. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہلو 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 ہلو. ہیلو. جی جی بولیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بولیں. جی ہمیں نا چھوٹی مکھی کی شہد چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کدھر سے بول رہی ہیں؟ ہم بول رہے ہیں ایسٹ لندن سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کو کس طرح آپ بھیجیں گے؟ ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ آپ 4 بجے یہ پروگرام ختم ہوگا، اسی نمبر پہ دوبارہ ٹیلی فون کریں گی تو انشاءاللہ آپ کا ایڈریس لکھ کے ہم پوسٹ کر دیں گے آپ کو. ٹھیک ہے. تو کتنے کی آئے گی 1 کلو ہنی؟ آپ کو بتا دوں گا، سارا کچھ بتا دوں گا انشاءاللہ. آپ ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اللہ حافظ. دیکھیں کہ بہت سے جو بھی کوائریز ہوتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے بہت سی چیزیں سمجھ نہیں آتی کیونکہ بہت سی جڑی بوٹیاں کہ ان کے اپنے نام ہوتے ہیں، علاقائی نام ہوتے ہیں، اور وہ پہلی دفعہ جب آپ سنتے ہیں نہ تو آپ وہ لکھ سکتے ہیں صحیح طرح، کیونکہ طبیب کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ایسے نام ہیں، کوئی فارسی میں ہیں، کوئی عربی میں ہیں، کوئی اردو میں بھی کافی مشکل ہوتے ہیں لکھنے کے لیے،
اور انگلش جو ہے بوٹینیکل نیم جو ہے وہ بھی سمجھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے, مزید آپ نے پوچھنا ہو, تو ہم 4 بجے پروگرام ختم ہوتا ہے, اس کے بعد اسی نمبر پہ 10-15 منٹ ہوتے ہیں, تو آپ اس نمبر پہ ٹیلی فون, یا ایسے ہمارے معزز ناظرین مرد اور خواتین جو کوئی ایسی بیماری, پیچیدہ بیماری کے بارے میں جو آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے, مردانہ امراض یا امراض نسواں کے بارے میں, ان سے بھی یہ استدعا ہے کہ وہ پروگرام ختم ہونے کے بعد 4 بجے اسی نمبر پہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. ہلو. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بات کرنی ہے جی بولیں, آپ بولیں. کون صاحب بول رہے ہیں, کدھر سے؟ جی میں شہباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. بس میری آج کل طبیعت بس ٹھیک نہیں رہتی. جی جی جی. تو آپ کوئی ایسی کوئی جگہ ہے آپ کی اسلام آباد میں جہاں پہ آپ دیکھ سکیں؟ دیکھیں کہ آپ کو ہم جو ہے, آپ ہمیں دیکھیں, آج کل تو بہت سہولت ہو گئی. آپ جو ہے ہمارا نمبر جو واٹس ایپ آپ کو مل سکتا ہے, آپ واٹس ایپ پہ کوئی بھی آپ کی جو رپورٹس وغیرہ جو آپ نے ٹیسٹ کرائی ہیں, جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, تو آپ ہمیں وہ واٹس ایپ کر دیں, اور وہ اس کے مطابق ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ آپ جو ہے یہ چیزیں جو اسلام آباد میں جو اچھے مطلب ہے صحیح خالص جڑی بوٹیاں, اور یہاں تک کہ ان کے پاس بیری کا خالص اصلی شہد بھی جو ہے وہاں سے آپ کو دستیاب ہوگا. وہ آپ کو میں ایڈریس دے دوں گا, اور وہ اس پہ آپ جو جا کے وہ لے سکتے ہیں. لیکن آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ آپ جو ہے ہمیں واٹس ایپ کے رابطہ قائم کریں یا ای میل کے ذریعے کریں. تو آپ کو جو ہے, اگر آپ گوگل سرچ میں جائیں تو حکیم شفقت علی شاہ UK لکھیں تو ہمارے بارے میں آپ کو ساری معلومات مل جائے گی. بہت ہی معتبر جو دکان ہے جہاں آپ کو خالص چیزیں ملیں گی, خالص جڑی بوٹیوں کے تیل بھی اپنے سامنے آپ جو ہے وہ نکوال سکتے ہیں. کلونجی ہو گیا, مالکنگنی ہو گیا, تل کا تیل ہو گیا, اور خالص جڑی بوٹیاں, مہنگی سے مہنگی جڑی بوٹیاں آپ کو وہاں سے مل جائیں گی. مرکز E11 میں اسلام آباد میں F10 کے بعد گولڈا جو شریف کے پاس ہی جہاں شادی ہال ہیں, وہاں مشہور جگہ ہے مرکز میں کیور ویز ہربل کے نام سے یہ دواخانہ ہے. وہاں سے آپ کو بہت آسانی کے ساتھ مل جائے گا. بہت ہی معتبر جو ہے یہ دکان ہے. اور کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ نہیں, بہت بہت شکریہ. اوکے جی, اوکے جی, اللہ حافظ. دیکھیں کہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ آج کل پاکستان میں کوئی نہ مسالے خالص ملتے ہیں, نہ کوئی جڑی بوٹیاں صحیح ملتی ہیں, اور نہ کوئی جو بھی ہے وہ دے دیتے ہیں. لیکن یہ دکان جو ہے یہ بہت ہی مطلب معتبر ہے, اور اسلام آباد میں صحیح کام کرنے والوں میں سے, یہاں تک کہ پنڈی سے دور دراز جگہوں سے بھی وہاں لوگ آتے ہیں, اور بہت ہی جو ہے اچھے طریقے سے خالص کوئی چیز بھی ان کو چاہیے اپنے سامنے وہ بنوا دے. بادام کا تیل ہے, بادام ادھر ہی سے آپ لو, آپ کے سامنے تیل نکال کے دے دیں. اچھا, تو کوئی بھی مطلب مسئلہ نہیں. مسالے کوئی ہیں, ادویات کا نسخہ جات تیار کرنے ہیں وہ بھی کر کے دیتے ہیں. بہت اچھی. ٹھیک, ہاں جی, ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ٹھیک. گردے کے مسائل اور ان کی جو ہے گردے کی مسائل میں, گردے کے فنکشن میں جو مسائل آ جاتے ہیں اس کی طرف بھی ہم کوشش کریں گے. بالکل. پتھری, گردہ, مثانہ, پتا, یہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وقت بچا تو پھر پراسٹیٹ کی طرف. ٹھیک, بالکل بالکل جی. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات کڈنی کی نارمل فنکشن پہ میں کرنا چاہوں گا کہ کڈنی اللہ تعالیٰ نے ایک, جیسا ہماری باڈی ہے ایک آرٹ ہے اللہ تعالیٰ کا,
اسی میں کڈنی ہمارے پیوریفائنگ سسٹم ہے، جس سے ہمارے گھر میں فلٹر پلانٹ لگے ہوئے ہیں پانی صاف آنے کے یا کچھ بھی، جو بھی ہماری باڈی کے جراثیم گندے آئنز پوٹیشیم جو بھی زیادہ چیز ہو اس کو نکالنے کے لیے کڈنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. اب جب تک اس کا فنکشن چلتا رہتا ہے انسان کی باڈی کا جو نارمل جو سسٹم ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بھی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے کڈنی افیکٹ ہو تو آپ کی باڈی کا سارا مسئلہ بھی سمٹمز آنے شروع ہو جائیں گے. کوئی جو چیز انوانٹیڈ کیمیکل آپ کی باڈی میں بڑھنے شروع ہو جائیں گے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل ہوں گے، اور اس کے لیے جو ہے انسان کو اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ جاتا ہے. تو کڈنی فیلئر اور جو کرونک کڈنی فیلئر، ایکیوٹ کڈنی فیلئر، یہ ایک بہت بڑی ٹرم ہے، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ سٹون فارمیشن پہ، سٹون، کڈنی سٹون، یوریٹر سٹون، بلیڈر سٹون، جو بھی مثانہ گردہ ان کے جو سٹون ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہے. سب سے پہلے ایک عام جو ہمارے ناظرین ہیں ان کا ایک کانسیپٹ ہے جو میں نے بہت زیادہ اپنی پریکٹس میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی بھی کمر کی طرف یا نیچے اوبلیکس کی طرف کوئی بھی پین ہوتی ہے تو وہ اس کو کڈنی پین کہتے ہیں. پہلی بات تو میں صرف ناظرین کا یہ کانسیپٹ لے کرنا چاہوں گا، کڈنی کی پین ایسا جیسا نہیں ہوتا کہ کڈنی کی پین ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بھاری وزن اٹھا لیا یا کبھی کوئی ویٹ لفٹنگ کر یا کوئی بھی ایسا کام کیا ہو زیادہ، ایک دم سے آپ ریسٹ پہ، ایک دم سے آپ کو ایکسرسائز کیا، آپ کے مسلز یہاں پہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں، پل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے پین ہوتی ہے. تو کافی لوگ اس کو کڈنی کا پین سمجھتے ہیں. کڈنی کی پین اس طرح نہیں ہوتی، اتنی ہلکی پین نہیں ہوتی. جن لوگوں کو ہوتی ہے انہیں پتہ ہے کہ بہت تکلیف دہ پین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کا کریکٹر ہوتا ہے کولیکی پین. کولیکی پین کو ہم اردو میں کس طرح بولیں گے؟ مروڑ پڑ ہے، اور بہت سویئر پین ہوتی ہے. یوں کر کے اس کو کریکٹر سے ڈیفائنڈ آ رہی ہے جا رہی ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن بہت شدید پین ہوتی ہے. تو یہ کال کی طرف جائیں گے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ شکر الحمدللہ. یہ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیں، آپ فرمائیں. آپ ہی بول رہے ہو نا ڈاکٹر صاحب؟ جی 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 بولیں بولیں. جی اچھا بھائی جان، میرا یہ ہے کہ میں تقریباً 6-7 سال سے میں چل نہیں سکتا تھا. جی. تو انہوں نے چیک کیا تھا، میری ہپس جو ہے نا دونوں وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا آپ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چل سکو گے سلولی. جی. تو پھر ابھی جو یہ ہے کہ میرا 29 تاریخ کو اپوائنٹمنٹ ہے ہاسپٹل میں. جی. ریگارڈنگ کہ تیرا آپریشن کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ سچویشن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. جی 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 جی. تو یہ ہپ کا آپریشن ہے. ٹھیک ہے. کیا میں کرا لوں آپریشن ہپ کا؟ دیکھیں، جو آپ کو مشورہ آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو بتاتا ہے، جو مشورہ دیتا ہے وہ بہتر دے رہا ہوگا نا. ابھی میں نے تو نہ کوئی آپ کے کیس کو دیکھا یا سمجھا، کوئی پتہ ہے مجھے، وہ بہتر ہوگا. لیکن کوئی بھی سچویشن ہو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے، دیکھیں جو عمر زیادہ ہوتی ہے اور ہڈیاں پہلے ہی عمر کے ساتھ کمزور ہوتی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی جڑی بوٹیوں کے سپلیمنٹ ضرور لیں. کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی آپریشن ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہیلنگ پروسیس جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو سکے، تو وہ آپ ضرور کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ، اور ساتھ ساتھ جو قرآنی آیات ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے وہ کریں، کیونکہ شفا اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، اور وہ ضرور آپ کریں. تو آپ جو بھی ہو، اگر آپ کوئی اس سلسلے میں کوئی ہیلپ چاہتے ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کو جو ہے گائیڈنس دوں گا، کون کون سے سپلیمنٹ ہیں، غذا میں کیا چیزیں استعمال کریں، کیونکہ سب ایسی سچویشن میں پوری ہسٹری پہلے ہونا چاہیے. شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کیا چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے بعد پھر آپ کو بتایا جائے گا کہ جو ہے، کیونکہ کیلشیم کی زیادہ اپنے مقدار آپ کے لیے اچھی ہے، کیا کس کے نہیں اچھی، کس طرح کرنا ہے، کون سی چیزیں اچھی ہیں، فوڈ میں آپ کے لیے ٹائٹ پلان کیا ہونا چاہیے، ساری چیزیں آپ کو بتائی جائیں گے اس پر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آپ جو ہے 4 بجے کے بعد اگر اسی نمبر پہ آپ ٹیلی فون کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی اور حفظ ایمان میں رکھے.
اوکے ڈاکٹر صاحب, آپ کی مہربانی. اوکے جی, اوکے, خدا حافظ. اللہ آپ کو زندگی دے اور تندرستی دے. اوکے اوکے, بس دعا میں یاد رکھیے. اوکے جی. ہلو 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 جی بولیں, کون سا بول رہے؟ وہی میں یونس صاحب, وہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آپ ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ ہاں جی, حارث بات کر رہا ہوں میں لندن سے. جی فرمائیے. جی ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ پرابلم ہے کہ مجھے الرجی ہوتی, یعنی کہ میں تھوڑا ایچنگ کرتا ہوں تو وہ جگہ لال ہو جاتی ہے, اس کے بعد وہاں چھوٹے چھوٹے سے دانے نکل آتے ہیں. کتنے عرصے سے ہو رہا ہے یہ؟ تقریباً مجھے میرے خیال 8-9 مہینے ہوئے. اچھا تو جی میں ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا ہے تو ڈاکٹر نے مجھے ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے تو اس میں کچھ نہیں آتا, تو وہ مجھے کریم وغیرہ لکھ کے دی. پہلے وہ کوئی اسٹیرائڈ والی کریم تھی, وہ لکھ کے دی, وہ میں نے لگائی, لیکن اس سے بھی نہیں. پھر اس نے مجھے ویسی کوئی میڈیسن دی, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. تو پھر میں یہ ہوتا ہے کہ میں کبھی کوکونٹ کو آئل میں جو ہے وہ لیمو ملتا ہوں, تو وہ زیادہ تر میرے یہ تھائس کے اوپر ہوتے ہیں یا کبھی کبھار ہاتھ پہ ہو جاتے ہیں. بس کھجلی ہوتی ہے, نہیں کہ میں کھجاتا ہوں وہ جگہ لال ہو جاتی ہے, اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سے دانے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ یہ کرو کہ دیکھیں, جب تک کھانے کی دعا اندر سے ٹھیک نہ ہوگا, کیونکہ خون میں حدت جب بڑھ جاتی ہے تو یہ ریشز جو ہے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس گرمی کو جو ہے خون کی جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں ہمیں عطا کی ہیں. اگر ہم مستقل مزاجی بمہا پرہیز اگر وہ استعمال کریں تو شافی مطلق بہتر فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے جناب. اس کے لیے طب میں جو ہم مختلف قسم کی آئنٹمنٹس بھی بناتے ہیں لگانے کے لیے, وہ سچویشن کو دیکھ کر سمجھ کر, اور پھر یا تو یہ ہے کہ آپ اگر اس کی تصویر لے کے مجھے آپ واٹس اپ کر دیں تبھی بھی, یا آپ یہ نمبر نوٹ کر لیں, اور اس کو 4 بجے پروگرام ختم ہوگا تو آپ دوبارہ. آپ کدھر سے بول رہے؟ میں جی سلاؤ سے بول رہا ہوں. سلاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ بھی آپ کو سارا جو ہے آپ کو ڈسکس کر کے پھر آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. لیکن تو آپ مجھے نمبر بتا دیں تو میں اس پہ واٹس ایپ کر دوں آپ کو اور بات بھی کر لوں گا. یہ نمبر آپ لکھ لیں نا, یہ آپ جو اسکرین پہ آپ جس پہ آپ نے کیا ہے اسی پر 4 بجے آپ کریں, میں 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہوں گا تو آپ سے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی صحیح. میں ویسے پاکستان سے وہ صافی بھی لے کر آیا تھا. نہیں صافی اسٹیج پہ نہیں کرتی, صافی نہیں, صافی کا یہ کام نہیں ہے. صافی جو ہے بہت ہی ابتدائی اسٹیج کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ وہ صافی والا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 صحیح. چلیں میں ٹھیک ہے آپ ہاں یہ کریں تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اب ایسی سچویشن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار ایسی اچھی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, جیسا کہ نیم کے پتے, بیری کے پتے, نیم کے پتے, بیری کے پتے, یہ دونوں پتے جو ہے اس کو پانی میں ابالیں, اور ابال کر اس کو جو ہے کاٹن بھی اس میں جو اسٹرلائز کاٹن ہوتی ہے وہ بھی اس پانی میں ڈال دیں, اور اس پانی سے متعصہ حصے کو صاف کر کے جو جڑی بوٹیوں کی آئنٹمنٹ ہوگی وہ اس حصے پہ لگائیں. تو اس سے فوری طور پر سکون ہوگا, اور جو دانے بن رہے ہیں, جو پس والے دانے ہیں یا خشک ہے, اس میں جو ہے یہ کمی آنا چاہیے. کھانے میں ان کے لیے شاہترہ بہت ہی اچھی چیز ہے. یہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں شاہترہ, اور یہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں قدرت نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں عطا کی ہیں, اور ہماری گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فصل میں ہمیں عطا کی ہیں کہ اس فصل میں جب ہم گندم کو کاٹتے ہیں تو اس گندم کے کھیت میں شاہترہ کی بوٹی بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. اور کیوں پیدا کی ہوتی ہے؟ کیونکہ گندم کی کٹائی سخت گرمی میں ہوتی ہے. گندم جب پکتی ہے اور جب وہ لوگ کاٹتے ہیں تو ان کو اکثر خارش ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے
کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے وہ بوٹی بھی پیدا کی ہوتی ہے، اور ہم لوگ تو تلف کرتے ہیں، ہمارے زرعی ماہرین جڑی بوٹیوں کو تلف کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ ان جڑی بوٹیوں کو کبھی بھی ختم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کی بیماری کے لیے، انسان کی شفا کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہیں. تو اس کو اگر آپ استعمال کریں، پاؤڈر بنا کر بھی لے سکتے ہیں، اس کو معجون فارم میں بنا کے لے سکتے ہیں، اس کو ابال کر جو ہے اس کی ٹی بنا کے بھی لے سکتے ہیں، وہ بہت ہی فائدہ مند. پوری سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. عمومی طور پر میں نے یہ آپ کو بتایا. اب چلتے ہیں امراض گردہ کڈنی ڈیزیز کے بارے میں، بتائیں جناب. تو بات میں وہی کر رہا تھا کہ کڈنی پین کے بارے میں نارمل کانسیپٹ جو ہے اس وقت کلیئر کرنا تھا کہ جو ہوتا ہے کہ کافی ایک سوسائٹی کے اندر غلط کانسیپٹ ہے کہ کڈنی پین کا اوریجن کیا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی سٹون کا امپیکشن ہو جائے یوریٹر کے اندر یا کہیں بھی کڈنی کے اندر، جس کی وجہ سے کڈنی فل ایفرٹ کری کہ سٹون کو آگے پش کرے لیکن وہ نہیں کر پا رہی، اس کی وجہ سے پین جنریٹ ہوتا ہے. تو میں آؤں گا کہ ٹائپس کون سی ہوتی ہیں کڈنی سٹونز کی. کیلشیم ہو سکتے ہیں، میگنیشیم ہو سکتے ہیں، یورک ایسڈ ہو سکتے ہیں، مطلب مختلف قسمیں ہیں. کوئی بھی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے یہ چیزیں آپ کی باڈی کے اندر زیادہ ہو گئی ہیں تو اس میں ہم لوگ اس کو ہم کہیں گے کہ جی سٹون بننے کا باعث بن جاتی ہیں. پہلے کیلشیم سٹون پہ آتے. کوئی بھی وجہ ایسی ہو جس کی وجہ سے ایک تو کیلشیم زیادہ ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہو جس کی وجہ سے یورین کے فلو کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو. جب یورین کے فلو کے اندر رکاوٹ آ رہی ہو اس کی وجہ سے سٹیسس ہوتی ہے. جب سٹیسس کا مطلب یہ ہے کہ رکاوٹ آنا، جب رکاوٹ آتی ہے تو جو کیلشیم فلو میں آ رہا ہوتا ہے وہ کیلشیم نیچے سیٹل ڈاؤن ہونے شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے سٹون بن جاتا ہے. جب بھی سٹون بنے گا تو اس کی پین ایسی ایگنائزنگ پین ہوتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے، اسپیشلی جب یوریٹر کے اندر آ جاتا ہے. اب کیلشیم کی بات میں کر رہا تھا کہ کیلشیم کے اندر کوئی بھی ایسی ڈائٹ ہو جس طرح ایکسیسو انٹیک آف کیلشیم یا پیراتھورائڈ ہارمون کا مسئلہ ہو یا ایکسیس ہو جائے جس کی وجہ سے کیلشیم بلڈ کے اندر زیادہ ہے، بلڈ کے اندر کیلشیم زیادہ ہے تو اس کی ایکسکریشن بھی زیادہ ہوگی. جب ایکسکریشن زیادہ ہوگی تو کال کی طرف جاتے ہیں، ہیلو ڈراپ ہوگی. تو بلڈ کے اندر کیلشیم کا لیول زیادہ ہو، کیلشیم کا لیول جب بلڈ کے اندر زیادہ ہو تو اس کی ایکسکریشن بھی کڈنی زیادہ کرے گی. جتنی زیادہ ایکسکریشن کے وقت کیلشیم زیادہ ہوگا تو اتنا وہ جمع ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، جب جمع ہوتا جائے گا سٹون، یورین کا فلو رک گیا، سٹون نے رستہ روک لیا ہے، یورین کا فلو روک لیا ہے. اس فلو رکنے کی وجہ سے بیکٹیریا جتنے ہوتے ہیں ان کا بھی پلوریفیکیشن شروع ہو جاتی ہے اور انفیکشن ہو جاتا ہے. مطلب ایک تو پین ہو رہی ہے ساتھ انفیکشن بھی سٹون کی وجہ سے ہو جاتا ہے. اب یورک ایسڈ کی بات ہے. یورک ایسڈ سٹون ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی پچھلے شو میں بتایا تھا کہ گاؤٹ ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آرتھرائٹس بھی ہوتا ہے یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے، کہ انگوٹھے کے اندر، جوائنٹ کے اندر جو ہے، پاؤں کے بگ ٹو کے اندر اور جوائنٹ کے اندر ایکومولیشن ہوتی ہے یورک ایسڈ کی. اب جب یورک ایسڈ جوائنٹس کے اندر بھی لگے گا، ایکومولیٹ کرے گا، تب وہ کڈنی کے اندر بھی ایکومولیٹ کرے گا، وہ کڈنی سٹونز بھی اس کی وجہ سے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اب جب ہم اس کی بات ہم نے کی ہے تو ہم پریونشن پہ آئیں گے کہ پریونشن کس طرح ہوگی کڈنی سٹونز کی. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ جو ہیٹڈ ایریا ہوتا ہے، سب پاکستان ہو گیا یا کوئی عرب کنٹریز ہو گئی جہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو جب گرمی زیادہ ہوتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں، کیلشیم ہو گیا یا کوئی بھی ایسے آئنز ہو گئے، وہ نیچے ایکومولیشن ہونے شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مل کے سٹون بنا دیتے ہیں. تو پہلی ایڈوائز ہم ہر کسی کو یہی کرتے ہیں کہ جو بھی کڈنی پیشنٹ ہے یا جس کو سٹونز ہیں وہ ایکسیسو اماؤنٹ آف واٹر لیں. ٹھیک ہے، سٹون اب یہ ہے کہ سٹون بن کہیں بھی سکتا ہے، کڈنی میں بھی بن سکتا ہے، یوریٹر میں بن سکتا ہے، بلیڈر میں، لیکن بیسک پیتھولوجی جو بیسک ریزن ہے وہ یہی ہے کہ جی کیلشیم زیادہ ہے یا میگنیشیم یا یورک ایسڈ زیادہ ہے.
لیکن ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں فلوئڈ انٹیک جو ہے بہت زیادہ کرنا ہے. ہر 2 گھنٹے کے بعد لیٹر یا 2 لیٹر پانی ہم نے پینا ہے. پانی پئیں گے تو اس پانی کے پریشر کی وجہ سے وہ پل کرے گا اور سٹون آگے جائے گا, تو یہ اس سے بھی کافی سٹون ریلیف ہو جاتے ہیں. دوسرا کام ہمیں ہوتا ہے کہ ڈائٹ پلان جو ہمارا, جیسے کہ ایسے فروٹس, ایسی چیزیں, ایسے جوسز جس میں لیکوڈ انٹیک زیادہ سے زیادہ. بالکل جی بالکل. اب ڈائٹ میں ہمارے پاس جیسا کیلشیم کے سٹونز آ گئے ہیں فار ایگزامپل, تو ہم لوگ کوئی ایسی چیز ہوگی جس کو اوائڈ کیا جائے گا کہ ہم وہ نہ کھائیں جس کے سے کیلشیم جو ہے وہ باڈی کے اندر زیادہ آتا جائے. تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آکزیلیٹ, کیلشیم آکزیلیٹ سٹون جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. کیلشیم آکزیلیٹ, فاسفیٹ, یوریٹس, بالکل. تو جو آکزیلیٹ سٹون ہے وہ زیادہ ٹماٹر وغیرہ ان چیزوں میں ہوتے ہیں, تو ان چیزوں پہ ہم لوگ ان کی کمی کریں گے تاکہ جو ہے ڈائٹ میں ہمارا یہ ماڈیفیکیشن اس کے اندر ہوگی. تو یہ تو ہمارا ڈائٹ کا ہوگا. پالک, بالکل پالک ہو گیا, یہ ٹماٹر, چاول ہو گئے, یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب بہت اس کا. اور اگر کیلشیم کی زیادتی ہے تو پھر بعض لوگ دودھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو اس کو بھی کم کرنا ہوگا. کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ریکرنٹ سٹون بن رہے ہیں کہ ایک کڈنی میں بن رہا ہے, دوسری کڈنی میں بن رہا ہے. اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کافی لوگوں کو ہارمونل مسئلہ ہوتا ہے, پیراتھائرائڈ ہارمون کا مسئلہ ہوتا ہے, جس کی زیادتی کی وجہ سے کیلشیم جو ہے وہ بلڈ کے اندر زیادہ آ جاتا ہے. لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہمارے پاکستان جیسے ملک جو گرم ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ زیادہ کامن اس وجہ سے ہے کیونکہ ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے, وہاں پہ پانی کی کمی ہے, پانی کم پی رہے ہیں, گرمی ہے, تو ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے جب پیشاب کم بنتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا سٹون بننے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا آپ کا سٹون کے. اب دیکھیں کہ جو آپ نے ساری چیزیں بتائی ہیں اور سٹون کے بارے میں, اب جو ہم نے بزرگوں کے ساتھ رہ کر دیکھا ہے اور جو ہمارا طریقہ علاج ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی مریض جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈائگنوز یہ ہو گیا ہے کہ یہ کڈنی میں جو سٹون ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کڈنی میں لیفٹ سائڈ میں ہے, رائٹ سائڈ میں, اور اس کی جو والیوم ہے وہ کتنی ہے, 1 ہے, 2 ہے, 3 ہے, کتنی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے, کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا پتھری, جب ہم کوئی سٹون ہوتا ہے, جب ہم پانی وغیرہ زیادہ پیتے ہیں تو فلو سے وہ نکل کر یوریٹرس میں رک جاتا ہے. جب وہ رکتا ہے, پریشر پاس نہیں ہوتا, تو جس قدر درد ہوتا ہے, پھر بعض اوقات جو ہے پھر پیشاب میں خون بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے ایسی سچویشن میں؟ سب سے پہلے مریض کو کہتے کہ آپ جو ہے فریش یورین انالیسز رپورٹ لے کے آؤ. اس میں جو ہے ہمیں اسپیسیفک گریویٹی آف یورین وہ پتہ چلتی ہے, اس میں کون سی پتھری ہے, کیلشیم آکزیلیٹ ہے, فاسفیٹ ہے, یوریٹس ہے, کیا پتھری کے اجزاء کا پتہ چلنا کہ کیا کون سی پتھری ہے. پھر ساتھ میں جو ہے سکین کرایا جاتا تھا, جو ہم کراتے ہیں, اس سے یہ ہمیں ہوتا ہے کہ پتھری ہے کس جگہ پہ, اور اس کو جو ہے ہم نے کیسے ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ کیونکہ کیلشیم آکزیلیٹ کی ہے, فاسفیٹ کی ہے, یوریٹس کی ہے, کیلشیم کس کی پتھری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بے شمار ایسی جڑی بوٹیاں عطا کی ہیں جو مختلف قسم کے پتھر کو توڑنے کی استطاعت رکھتی ہیں. یہ نہیں کہ ہر ایک چیز ہی بہت سخت پتھر آتے ہیں, ٹھیک ہے, ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے. اب جو معالج اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ یہ پتھری کی قسم کیا ہے. ایسے نہیں کہ پتھری ہے دوائی دے دی ٹھیک ہو گئی, ایسا نہیں. جو ہمارے بزرگوں سے ہم نے جو سیکھا ہے, سب سے پہلے اس کو جو دیکھنا ہے کہ کس قسم کی پتھری ہے, اس قسم کی دوائی جو اس پتھر کو کاٹ سکے, اس کو ریزہ کر سکے, تو وہ بہت ہی آسانی پیدا ہو جاتی.
दूसरा ये कि हदीस का एक मफ़हूम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हम अगर गुर्दे की जान इसके मरकज़े में है, अगर इसमें कोई भी मर्ज़ हो जाए तो इसका इलाज जो है उबले हुए पानी यानी बॉइल्ड वाटर और हनी है। कि हमें हदीस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान है कि इसका इलाज जो है ये गर्म पानी उबले हो उसमें शहद मिलाकर और आपने आहिस्ता आहिस्ता उसको पीना है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके अलावा एक मैं वाक़या थोड़ा सा आपको बताता जाऊँ कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे वाक़यात आते हैं कि जो आपको भूलते नहीं हैं। हम एक दफ़ा, क्योंकि जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे जो बचपन के दोस्त वगैरह हैं वो हमें दावत देते हैं कि चलें आप शिकार पे, कोई किधर ले जाता है, कोई किधर मतलब ये चले जाते हैं। तो हम, मुझे याद है कि हम दोस्त थे और हम लाहौर से छांगा मांगा की तरफ गए, जंगल है, मुर्गाबी के शिकार के लिए। जब हम पहुँचे है उधर, क्या नाम है, छांगा मांगा से अभी थोड़ा पीछे ही थे ना, हमारे एक साथी को जो है एकदम दर्द हुआ, गुर्दे का दर्द। तो बहुत परेशानी हुई। फौरी तौर पर अब सुबह सुबह ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई कुछ, ना उधर नज़दीक कुछ भी नहीं। खैर गाड़ी को साइड पे पार्क किया और हमने देखा आसपास, जैसे कि हमारे बुज़ुर्ग वालिद साहब और हमारे जो बुज़ुर्ग बताया करते थे कि फ़न तिब ऐसा तिब है कि इसकी कदर आपको तब आती है जब आप मुश्किलात में हों, कोई चीज़ आगे पीछे आपको नज़र ना हो, फिर उस टाइम तिब ज़िंदा होती है कि अगर आपके पास इल्म है। आसपास देखा कुछ नहीं, पानी था हमारे पास, कूलर था पानी का, और तो कुछ भी नहीं था हमारे पास, कोई दवाई नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैंने नज़र डाली, मुझे बुज़ुर्गों का जो है याद आ गया कि उन्होंने फरमाया हुआ है कि गुर्दे की पथरी के लिए गुले दाऊदी का फूल बहुत ही फ़ायदेमंद है। मुझे उसी टाइम क्लिक हुआ कि सामने नज़र आ गया। मैंने कहा उसको, दोस्त को, मैंने कहा, दूसरा जो दोस्त था, मैंने कहा वो सामने पौधा लगा हुआ है ना जो उसमें, वो उसका फूल तोड़ के ले आओ। और वो फूल जब तोड़ के लाया, मैंने फटाफट उसको क्या किया, हमारे पास तो कोई और चीज़ ही कोई नहीं थी, हमने उसकी पंखुड़ियों को अलग करके एक मसल के एक गोली सी बनाई और फटाफट उसको जो है उसको गोली उसके मुंह में डाल दी और पानी थोड़ा पिला दी। और अल्लाह का करना, देखो जब अल्लाह ताला, पता जब ही चलता है इन जड़ी बूटियों की अफादियत की कि जब इंसान के पास कोई चारा ना हो और आपके पास कोई मेडिकल एड का बंदोबस्त भी ना हो, कोई इमरजेंसी आपको कोई अटेंड ना करती हो, तो उस टाइम जो है आपको कोई मतलब, और दर्द इस कदर तकलीफ दे कि बेचारा हिल ही नहीं सकता इंसान, दिया ठीक 15-20 मिनट के बाद उसको इस कदर तेज़ पेशाब आया और उससे जो है वो उसको दर्द में, शिद्दत में उसको सुकून हो गया। अब देखें कि जड़ी बूटियों के कमालात, और अल्लाह ताला जो हमें फरमाते हैं। और उसके बाद मैंने उधर से 2-3 फूल एक्स्ट्रा तोड़ लिए और मैंने उसको कहा कि अब जो है हम जहाँ भी कोई रेस्टोरेंट या कोई वो पठारा या कोई इस किस्म का चीज़ आती है, वहाँ जाके गर्म पानी से हम आपको ये देते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी आप फरमाएं, कौन बोल रही हैं, किधर से? मैं मिसिज मोहम्मद बात कर रही हूँ और बर्निज से बात करती हूँ। जी फरमाएं, फरमाएं मोहतरमा, फरमाएं। जी
مجھے حکیم صاحب میرے گردے میں اور ایک مثانے میں پتھری ہے. ٹھیک ہے. پہلے دونوں گردے میں تھیں پر پرابلم سے ڈاکٹر سے تیز پین سے وہ مثانے میں گر گئی ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ وہ نکلے گی کیسے؟ ٹھیک ہے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا طریقہ علاج جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو آپ جو ہے ایک تو کرنٹ جو ہے یورین انالیسز رپورٹ جو ہے وہ کرائیں. ٹھیک ہے. ہمیں یہ ڈاکٹر کے تھرو ہوگی؟ کدھر بھی پرائیویٹ بھی کرا سکتے ہیں آپ, ڈاکٹر کے تھرو بھی کرا سکتے ہیں, جس طرح آپ کو سہولت ہوگا کرا سکتے ہیں. وہ اس کو بولو وہ کر دے گا. اور دوسرا جو ہے سونوگرافی رپورٹ چاہیے, سکین چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ پتھری کی جو والیوم ہے, حجم ہے, اس کا کیا ہے, کتنے سائز کے. 3 سال پہلے میں نے کروائی تھی. نہیں 3 سال دیکھو 2 سینٹی میٹر تھا اور ایک کا 4 سینٹی میٹر. 3 سال سے سکون ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا پتھری ہے کہ نہیں. دیکھیں یہی تو پتہ کرنا ہے. ویسے ہی دوائیاں لیتے جائیں گے جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں. ٹھیک ہے. جب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ پتھری کس جگہ پہ ہے, یوریٹر میں ہے, گردے میں ہے, مثانے میں ہے, کس جگہ پہ ہے, اس کے مطابق پھر پتھری کی قسم کیا ہے, کیلشیم آکزلیٹ ہے, فاسفیٹ ہے, یوریٹس ہے, کون سی دوائی اس پہ کام کرے گی. ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ایک دوائی. آپ کا کوئی جہاں آپ بیٹھتے ہیں ادھر ہم منچسٹر میں ٹیوزڈے, وینسڈے, تھرسڈے اور سیٹرڈے کو ہم منچسٹر موسٹن لین پہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. موسٹن لین یہ بالکل یہ ٹاؤن سے آپ جائیں نا, ایک روچرر لین ہوتی ہے, ایک اولڈم روڈ, روچرر روڈ سے ہی آپ کریں گے, چیتا مل کے اپوزٹ ہے یہ. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ڈاکٹر حکیم صاحب, تھینک یو. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے, حفظ ایمان میں. پروگرام آپ دیکھتی رہیں, کافی ٹپس ہم دیں گے, اس پہ بھی عمل کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اوکے جی. اوکے. اللہ حافظ. دیکھیں اب جو ہے ہمارا دیکھیں لوگوں کو یہی ہمارا میسج جو ہے ہمیں اپنے ناظرین کو سمجھانے کا یہی ہے کہ ہر طریقے سے جب ہم سائنٹیفک وے کے اوپر کوشش کرتے ہیں تو آسانیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں. ایسے واقعات ہمیں مطلب یاد ہوتے ہیں کہ جو بزرگوں کے ساتھ ہم جنگلوں میں جاتے, پہاڑوں میں جاتے, راستے میں بہت ایسے مسائل ہمیں آتے, کسی کے پیٹ میں درد ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, کسی کو کچھ ہو گیا, تو بہت سی ایسی وہ چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں. اور پھر میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم ہوٹل میں گئے اور جو چھوٹے ہوتے ہیں پٹھارے وغیرہ اس قسم کے, ادھر ہم نے کہا جی تو آپ جو ہے گرم پانی جیسے چائے والا ہمیں دو, اس کے ساتھ ہم نے اس کو وہ جو ہے 3-4 ڈوز اس کو دے دیں. یقین کریں کہ دوبارہ کتنے عرصے کے بعد ملا, میں نے کہا سناؤ کہ آپ کو کیا کچھ دوبارہ کوئی مسئلہ ہوا؟ کہتے نہیں کوئی کچھ تکلیف ہی نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے دوبارہ کبھی کوئی نہ ایسا درد ہوا نہ کچھ ہوا. اور اتنا پریشانی تھی اس ٹائم کہ ہم مطلب اس کو کدھر لے کے جانا, کوئی ڈسپینسری کھلی. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں چھوٹی جگہ پہ اوپر ڈسپینسری والے ڈاکٹر بھی آرام سے آتے ہیں, کوئی ادھر صحیح اتنا بندوبست بھی نہیں ہوتا. لیکن بزرگوں کا یہی ہمارا کہنا تھا کہ اس علم کی افادیت کا آپ کو جب بھی پتہ چلتا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی طبیب اپنے فن میں مہارت رکھتا ہے تو اس کو جنگل میں بھی بٹھا دو تو وہاں ہی اس کو اگر جڑی بوٹیوں کا علم ہے تو وہاں سے ہی وہ علاج شروع کر دے گا. تو یہ بزرگوں کے مطلب ہے بتائے ہوئے تجربات. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا ہے. جی آپ فرمائیں جناب. کون سا بول رہے ہیں, کدھر سے؟ جی محمد ضمیر میں نارتھمپٹن شہر سے, ویلنگورم سے. جی جی بولیں جناب. مجھے جو نا آپ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر کے بات کریں کیونکہ ہمیں ٹی وی آواز بند کرو.
جی فرمائیں جناب, جی بولیں. مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے, پاکستان سے ٹور سے آیا ہوں جی, اور مجھے گلینڈ بلیڈر میں سٹون تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی جو نا میں جہاز میں 3 دفعہ پیشاب بیٹھنے کے لیے گیا ٹیوزڈے, تو پیشاب نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے. پھر ویسے میں نے ڈاکٹر کو فون کیا, ایمرجنسی گیا ہے. پہلے انہوں نے مجھے دیا 1 سال پہلے چیک کیا تھا CT اسکین میں, پتھری ہے, جب آپ کو تکلیف ہوگی تو ہم آپریشن کریں گے. تو انہوں نے ابھی پیشاب کے لیے پانی دیا مجھے, ٹھیک ہے, نہ وہ میڈیسن دیا ٹیبلٹ, ٹھیک ہے, وہ بھی کہتے ہیں 7 دن کے لیے کھاؤ آپ, تو پھر اگر ہوا تو ایمرجنسی بلا لینا, جو ٹھیک نہ ہوا تو. ٹھیک ہے. آپ بات سمجھے, تو میرے پاس اس کا ہے, فوٹو بھی ہے, سب کچھ ہے کہ پتھری کدھر ہے. ٹھیک ہے, آپ مجھے جو ہے واٹس ایپ کرو. ٹھیک ہے, واٹس ایپ, ٹھیک ہے, آپ مجھے یہ کرو. دیکھو ابھی یہ نمبر جو اسکرین پہ آ رہا ہے نا, جس پہ آپ نے کیا ہے, یہ ابھی 10 منٹ کے بعد جو ہے یہ پروگرام ختم ہو جائے گا, اسی نمبر پر دوبارہ ٹیلی فون کرو تو میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, چلو ٹھیک ہے, اوکے جی. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جب تک آپ کا کوئی جو بھی آپ کا اگر ٹریٹمنٹ چل رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ میں کون سی ڈائٹ, کون سی چیزیں ایسی استعمال کرو تاکہ جو ہے آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور پھر اللہ کے کلام کی, جو اللہ تعالیٰ کی قرآنی آیات ہیں, وہ بھی ضرور پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت برکت ڈالنے والا ہے, کیونکہ شفا ڈالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اچھا جی, یہ بات ہو رہی تھی ہماری, کیا نام ہے, اس کے بارے میں, پتھری کے بارے میں. اب دیکھیں کہ پتھری جو ہے, اس کو جو ہے بہتر کرنے کے لیے, جو پتھری کو ریزہ کرنے کے لیے غذا میں جو چیزوں کی اہمیت ہے وہ میں بتاتا ہوں. دیکھیں, ایک تو پیاز, جو پیاز ہوتا ہے نا, ادھر تو 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ریڈ ہوتا ہے نا پیاز, ریڈ پیاز میں بھی کئی ایسے پیاز آ جاتے ہیں جو کہ وائٹ ہوتا ہے, چند دانے ایک بوری میں سے نکل آتے ہیں کوئی نہ کوئی وائٹ. اگر وائٹ پیاز ملے نا, وہ اس کی جو ہے فوائد بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر نہیں تو وہ ریڈ والا پیاز جو دیسی, جو سیلڈ کے طور پہ, اس کا پانی اور مولی کا پانی, مولی ریڈش, اور اونین, یہ اس کا پانی, یہ جو ہے 1 چمچ یہ, اور آدھی پیالی پانی میں آپ نے ڈالنا ہے پانی نیم گرم, وہ جو ہے صبح اور شام لیا جائے, اس کے بہت فائدے ہیں. اور وہ پتھری کو ریزہ کر کے توڑنے کی بہت طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک, میں آسان بتا رہا ہوں کہ جو آسانی کے ساتھ لوگ کر سمجھیں. جی. اور اس میں جو ہے شہد لازم چھوٹی مکھی کا جنگلی ڈالنا ہے, کیونکہ شہد ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ہیلر ہے, ہمارے انفیکشن کو جو ہے وہ ہیل کرتی ہے. کوئی بھی اندرونی جو ہے زخم ہو, انفیکشن ہو, اس کو بہت جلد ہیل کرتی ہے. تو یہ, اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ شہد جو ہے وہ شفاء الناس ہے. وہ شہد جو صحیح شہد ہو, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, چھوٹی مکھی کا جنگلی شہد, یہ عام شہد نہیں ہے. تو یہ بہت ہی فائدہ مند. دوسرا کہ تلبینہ جو ہے, تلبینہ پلس جو ہے, یہ بہت ہی فائدہ مند ہے, کیونکہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں سے ہے. اس کو جو ہے بکری کے دودھ میں پکا کر, اور اس کو جب استعمال کیا جاتا ہے, اور اس میں آپ نے سونف کا پاؤڈر کا اضافہ کرنا ہے, سونف کا پاؤڈر, اور یہ فلو جو ہے ہمارے جو ہے یورین کے وہ بڑھا دیتا ہے, اور اس سے جو ہے پریشر سے وہ جو ہے وہ نکلنے میں سٹون وغیرہ اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے گارلک, جس کو ہم کہتے ہیں لہسن, یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور اینٹی کلوٹنگ پراپرٹی رکھتا ہے. معلوم ہے, یہ گردے کی پتھری پیدا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اور گردے کی بیماریوں سے بچاتا ہے. اس لیے 1-2 جوئے, اب دیکھیں دیسی جوئے چھوٹے ہوتے ہیں
اور یہ جو چائنا وغیرہ کا آ رہا ہے آج کل، اس کی وہ خاصیت نہیں ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اگر دیسی ہے چھوٹے جوئے ہوں گے اور وہ 2، اگر وہ نہیں ہے تو باعث مجبوری یہ، لیکن کوشش کریں تو وہ بھی مل جاتا ہے. وہ ضرور خالی پیٹ استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک. اور وہ اس کے بہت ہی فائدہ مند ہے. اور وہ دوسرا جو ہے اس میں انار، پومیگرینٹ، اس کے جو ہے دانے جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اس کا جوس بہت فائدہ مند ہے اور اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفا رکھی ہے، پتھری نکالتا ہے، اور اس کا جوس بھی، اس کے بیج بھی. اور اس میں ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کے ساتھ اس کو ضائع نہیں کرتے. اور اس کے اگر دانے ہیں پورے، اس کو کھانے چاہیے اور اس کے بہت فائدے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جو ہے جنت کے میووں میں سے ہے اور یہ جو ہے اس کو ضرور استعمال کریں. تیسری چیز آ جاتی ہے کوکونٹ واٹر. کوکونٹ واٹر جو ہے وہ پتھری کے توڑنے میں وہ بہت ہی فائدہ مند ہے. اسی طرح جو ہے مولی کا پانی جو ہے، ریڈش کا پانی، وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. لوبیا، سفید لوبیا جو ہے، اس کو ابال کر بطور سیلڈ استعمال کیا جائے، یہ بھی بہت ہی فائدہ مند ہے. یہ تو میں نے تھوڑا سا غذاؤں کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کون کون سی غذا ایسی سچویشن میں فائدہ مند ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے اور پروگرام جو ہے ہمارا بہت سی چیزیں ابھی بتانے والی ہیں کہ اس میں ہم نے جو قرآنی آیات کے بارے میں بتاتا ہوں کہ سورت علم نشرہ پارہ 30 میں ہے. اس کو ہم نے یہ کرنا ہے، اس کو پڑھ کر، اور اس کو جو ہم نے 7 دفعہ پڑھنا ہے، 7 دفعہ اول و آخر درود شریف پانی میں دم کر کر، اور یہ زعفران کے پانی سے تھوڑا سا زعفران لے کر پانی میں پکانا ہے اور وہ زعفرانی پانی سے یہ کرنا ہے. اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. کال کی طرف سے ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. ہاں جی ڈاکٹر صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بولیں جی. ہاں بولیں، جلدی بولیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی بولیں. ہاں میں بریڈفورڈ سے بول رہا ہوں. میرا جو پرابلم یہ ہے کہ مجھے جو ہے وہ آج 3 سال سے پیٹ پہ بہت درد ہے. اچھا آپ ایسا کرو کہ آپ 5 منٹ کے بعد اسی نمبر پہ دوبارہ کرو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو. دیکھیں ہمارے جتنے بھی معزز ناظرین جو ہمارا پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور بہت سے جو ہم کالیں جو نہیں لے سکے کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، ان سے یہی استدعا ہے کہ پروگرام ختم ہونے 4 بجے ختم ہوتا ہے تو 10-15 منٹ اسی نمبر پہ ہیں. ایک دفعہ آپ کو بتاتا چلے جاؤں کہ ہماری ہفتہ وار جو مصروفیت ہے، کل انشاءاللہ تعالی سیٹرڈے ہوگا، کل ہم مانچسٹر میں ہیں، اور ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے ہم مانچسٹر میں ہوتے ہیں. اور کمنگ سنڈے کو، سنڈے والے دن ہم 2 بجے سے 6 بجے تک ہم ہوں گے ساؤتھ ہال لنڈن میں. جو معزز ناظرین جو لنڈن گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے اور سیٹرڈے ہم ہوں گے مانچسٹر میں. منڈے کو ہم ہوں گے انشاءاللہ تعالی، منڈے کو ہم ہوں گے برمنگھم میں 1 بجے سے 3 بجے تک. جو ہمارے معزز ناظرین جو برمنگھم گرد و نواح جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، منڈے والے دن 1 سے 3 بجے تک سپارک بک برمنگھم میں ہوں گے، اور وہ جو ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں اپائنمنٹ بنا کر آ سکتے ہیں. اور جن لوگوں کی کال نہیں مل سکی ان سے یہی ہے کہ وہ اسی نمبر پہ آپ کال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے 10-15 منٹ تک آپ کو گائیڈ کریں گے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جس طرح ہمارے بزرگوں نے بنی نوع انسان کی خدمت کی ہے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اسی طرح بنی نوع انسان کی خدمت کرتے رہیں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ جمعے کو دوبارہ اسی موضوع کو لے کر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے
کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ رہنمائی کی جائے، کیونکہ ہمارا ٹائم کی وجہ سے ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعے کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور میں ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام کی طرف رکھتے ہیں. میری طرف سے اور ڈاکٹر شاہ زیب گیلانی کی طرف سے ہم اجازت چاہتے ہیں، آپ کی دعاؤں کا طالب. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جمعے کو دوبارہ ملاقات، تب تک کے لیے اجازت. فی امان اللہ. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم